वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। सिंध और बलूचिस्तान के माली साल 2026-27 के लिए बजट आज पेश होगा। सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान असेंबली में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट का कुल हजम 1100 अरब रुपए से जायद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से महकमा ख़जाना को 3 माह का बजट पेश करने से मुतालिक अभी तक कोई अहकामात नहीं मिले। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा ख़जाना ने 2 बजट तैयार कर रखे हैं, जिनमें एक मुकम्मल और दूसरा 3 माह का है। आइंदा माली साल का मुकम्मल बजट, जिसका हजम 2200 अरब रुपए से ज़्यादा रखा गया, जबकि दूसरा बजट 3 माह के लिए तैयार किया गया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक मुकम्मल बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADPA के लिए 500 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं, जबकि दूसरा बजट 3 माह के लिए तैयार किया गया है, जिसका हजम 300 अरब रुपए से ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे CTD मर्दान की जानिब से शब कदर में कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द हयात मौलाना इज़्ज़तुल्लाह टारगेट किलिंग केस में इश्तिहारी था। तीसरे दहशतगर्द की अमीनुल्लाह और मुआविया के नाम से शनाख्त हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और मजहबी रहनुमाओं की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। दहशतगर्दों से 3 कलाशनकोफ और दस्ती बम बरामद किए गए हैं और तर्जुमान CTD के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। माली वज़ीरिस्तान में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले कैप्टन अली आमिर की नमाज जनाजा के मौके पर उनके वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतहाई जज्बाती और हुब्बुल वतनी पर मबनी पैगाम दिया। उन्होंने कहा, उनके बेटे ने पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की है और ये कुर्बानी उनके लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान की हिफाजत हर शहरी का फ़र्ज़ है और ये जिम्मेदारी किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। अल्लाह ताला का करम हुआ, पाकिस्तान के लिए एक आमिर तो क्या 1000 आमिर भी कुर्बान कर दूंगा। ये मेरा अल्लाह ताला और पाक फ़ौज से वादा है। मेरे दीगर बेटे और पोते भी पाक फ़ौज में जाकर मुल्क की हिफाजत करेंगे। उन्होंने आज़म जाहिर किया, उनका ख़ानदान भी मुल्क की खिदमत और दिफा के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने मुतालबात के हक में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान असेंबली में आज बजट इजलास मुनक्किद होगा। सदर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस कुद्दूस काकड़ के मुताबिक बलूचिस्तान भर से सरकारी मुलाजमीन अयूब स्टेडियम में जमा होंगे। बजट इजलास के लिए एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई है। कुद्दूस काकड़ ने कहा कि आज बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। आज हर सूरत में अपने मुतालबात के हक में धरना देंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात तक KP का हतमी बजट पेश नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। अदयाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि मेरी वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से बात हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था, आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है, आप 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। सरदस्त यही होगा, 3 माह का बजट पेपर मंजूर होगा। सेनेट की कायमा कमेटी में मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म हारून अख्तर खान और सेक्रेटरी वजारत सनअत व पैदावार ने फैसल वावडा के इल्ज़ामात को दस्तावेजी शवाहिद के साथ मुस्तरद करते हुए कहा कि वजारत सनअत व पैदावार के तमाम इक़दामात क़वाइद व ज़वाबित और मुताल्लिक़ा शराकत दारों की मुशावरत से किए गए हैं। हारून अख्तर खान ने कमेटी को बताया कि वजारत के तमाम फैसले वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद किए गए। पाकिस्तान की जानिब से 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे पर दस्तखत के बाद गाड़ियों के हिफाजती मयार और ज़वाबित मुरतब करने की जिम्मेदारी वजारत सनअत व पैदावार को सौंपी गई थी। मोटर गाड़ियों से मुताल्लिक़ तरक्याती बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया, जिसे कायमा कमेटी की मंजूरी भी हासिल हो चुकी है और बिल की मंजूरी के बाद गाड़ियों के हिफाजती कवानीन पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात इंजीनियरिंग तरक्याती बोर्ड को मुंतकिल किए जाएंगे। हारून अख्तर खान ने कहा कि वजारत तिजारत ने सितंबर 2025 में इंजीनियरिंग तरक्याती बोर्ड को दरामद शुदा नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के लिए मयार और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि माजी में तोहफ़ा, ज़ाती सामान और रिहाइश की मुंतकली की स्कीमों के तहत गाड़ियों की दरामद का बेदरीग गलत इस्तेमाल किया गया, जिसे रोकने के लिए नई शराइत मुतारिफ कराई गई हैं। गाड़ियों के हिफाजती मयार पर अमल दरामद से मुल्क में सड़क हादसात के नतीजे में होने वाले सालाना तकरीबन 25,000 अमवात में कमी लाने में मदद मिलेगी।
اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار نے اپنے موقف کے حق میں دستاویزی شواہد پیش کیے، جبکہ فیصل وافڈہ اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ بندی اور سفارتی پیش رفت کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، جہاں متعدد ارکان نے پاکستانی قیادت اور سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ برطانوی ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے لارڈ طارق احمد نے کہا انہیں یقین ہے کہ ایوان میں موجود تمام اراکین اور حکومتی نمائندے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے قابل ذکر سفارتی کوششیں کی ہیں۔ اس موقع پر بیرونز چیف مین نے بھی پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز تک لانے اور دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو ممکن بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس پر اسے خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا نیا معاہدہ ایران ممکنہ جوہری عسکری صلاحیت کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر دیوار ثابت ہوگا۔ فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے مجوزہ معاہدے کو امریکی کانگریس میں نظر ثانی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، تاہم انہیں یقین ہے کہ یہ معاہدہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک تھا اور اس سے ایران کو مستقبل میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران موجودہ کشیدگی کا خاتمہ چاہتا ہے اور جلد از جلد معمول کے تجارتی اور اقتصادی معاملات کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ جاری ایک بیان میں ابراہیم عزیزی نے کہا ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت ایران کو فوری طور پر تیل اور ایندھن فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تیل کی فروخت پر پابندیوں میں نرمی معاہدے پر دستخط ہوتے ہی نافذ ہو جائے گی اور اس میں بینکنگ، ٹرانسپورٹ اور انشورنس جیسی ضروری خدمات بھی شامل ہوں گی جو تیل کی فروخت کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے درکار ہیں۔ اخبار کے مطابق ایک منافع بخش تنظیم یونائٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی خام تیل لے جانے والے سپر ٹینکر چابہار بندرگاہ سے روانہ ہوا، امریکی ناکہ بندی عبور اور خلیج عمان سے باہر روانہ ہو گیا، جبکہ اس کی لوکیشن ٹریکر فال تھا۔ یہ اپریل میں امریکی ناکہ بندی کے آغاز کے بعد اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے معاہدے میں $300 ارب کا نجی سرمایہ کاری فنڈ بھی شامل ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے معاہدے میں $300 ارب کا نجی سرمایہ کاری فنڈ شامل ہے، جبکہ $150 ارب سے زائد سرمایہ کاری کی یقین دہانی پہلے ہی کروا چکی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے بتایا کہ فنڈ کا مقصد ایران میں توانائی، لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے بعد ایران کو تیل کی فروخت اور برآمدات بحال کرنے کی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایران تیل اور ایندھن کی فروخت فوری بحال کر سکے گا۔ پابندیوں میں رعایت بینکاری، ٹرانسپورٹ اور انشورنس خدمات پر بھی لاگو ہوگی، جبکہ سہولت ایران کی معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد دیتے ہوئے اتحاد، اخوت، رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کا عظیم درس دیتی ہے، جبکہ محرم الحرام اور واقع کربلا حق، انصاف اور باہمی ہم پیغام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ نئے اسلامی سال کا آغاز ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی خوشخبری کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سفارتکاری اور افہام و تفہیم کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقع کربلا امت مسلمہ کو اتحاد، ایثار، عدل
اور قربانی کا درس دیتے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک صدی پر محیط بین المذاہب ہم آہنگی کی روایت ایک بار پھر نمایاں ہوئی، جہاں محرم الحرام کے دوران تمام مکاتب فکر اور مسیحی برادری نے قیام امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مشترکہ کردار ادا کیا۔ صدر بلوچستان شیعہ کانفرنس عاشق حسین ہزارہ نے کہا، تمام مسالک کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہیں اور حکومت اور سیکیورٹی ادارے ہر سال محرم میں مؤثر انتظامات کرتے ہیں۔ محرم کے انتظامی اجلاس میں مسیحی برادری بھی شریک ہوتی ہے۔ مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر موسیٰ حسینی نے کہا، کوئٹہ میں محرم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور تمام مکاتب فکر اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ صوبائی پیغام امن کمیٹی کے رکن پادری سائمن بشیر نے کہا، مسیحی برادری محرم کے دوران مکمل تعاون کرتی ہے اور فرقہ واریت کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دوم امام عادل اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آپ کی خدمات، تقوی، دین کے لیے لازوال قربانیاں، کمال عدل و انصاف، جرت و بہادری، فتوحات، شاندار بصیرت و کردار اور کارناموں سے اسلامی تاریخ روشن ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ نے ہزاروں مساجد تعمیر کروائیں، بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہیں۔ محرم الحرام 1448 ہجری کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں عزاداری امام حسین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے سید فردین کاظم نے اپنا نیا نوحہ تیرا غم زندہ رہے گا اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ریلیز کر دیا۔ جناب میر تکلم میر کے تحریر کردہ اس کلام کی دھن جناب رضا شاہ نے ترتیب دی ہے۔ نوحے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ذکر حسین، پیغام حسین اور غم حسین وقت، نسل اور سرحدوں کی قید سے بالاتر ایک مستقل اور لازوال حقیقت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے صحرا بندی اور خشک سالی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چراگاہوں اور تحفظ غذائی سلامتی اور ماحولیاتی توازن کے لیے ناگزیر ہے۔ صحت مند چرگاہیں لاکھوں افراد کے روزگار اور مویشی بانی کے نظام کی ضمانت ہیں، تاہم موسمیاتی تبدیلی اور خشک سالی ان کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان پائیدار زمینی انتظام اور ماحولیاتی بحالی کے لیے پرعزم ہے، جبکہ حکومت خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جنگلات، چراگاہوں اور آبی وسائل کی بہتری قومی ترجیحات میں شامل ہے اور مشترکہ کوششوں سے زمین کی بربادی اور خشک سالی کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی وسائل کا تحفظ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے، جبکہ چراگاہوں کی بحالی سے روزگار، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی بہتری کو فروغ ملے گا۔ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے تھانہ سولجر بازار کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے ایک بدنام زمانہ آن لائن منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم قتل کے مقدمے میں بھی مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 150 گرام آئس برآمد ہوئی۔ ملزم کی شناخت عبدالوسیم ولد حیان شاہ کے نام سے ہوئی۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ 2025 میں اس نے زمین کے تنازع پر ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ ملزم بدنام زمانہ منشیات فروش مراد شاہ عرف بابا ولایت سے منشیات خرید کر آن لائن فروخت کرتا تھا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی میں بادلوں کے اوٹ میں شدید ہبس کا قہر جاری ہے، جہاں تپش کی شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بلدیاتی مسائل اور ہیلتھ الرٹ شہر پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں، دیکھتے ہیں سحر خان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کراچی کا موسم بادلوں کی اوٹ میں شہریوں کا امتحان لے رہا ہے۔ تھرمامیٹر پر پارا 34 ڈگری ہے، لیکن دھوکہ مت کھائیے، ہوا میں 74% تک بلند نمی نے شہر کو ایک تپتی ہوئی بھٹی بنا دیا ہے، جہاں یہ گرمی 42 ڈگری سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس شدید گھٹن میں کراچی والوں کا واحد سہارا بحیرہ عرب سے آنے والی سمندری ہوائیں ہیں، جو 15 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ یہی جنوب مغربی ہوائیں شام
کے وقت حبس کا زور توڑ کر شہریوں کو چند لمحوں کا عارضی ریلیف فراہم کرتی ہیں، لیکن موسم کی اس سختی کے ساتھ ہی بلدیاتی نااہلی کے مسائل بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ مونسون سر پر ہے، لیکن گلیوں میں کچرے کے ابلتے ڈھیر اور لٹکتے ننگے تار بڑے حادثات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اوپر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس بدترین صورتحال کے اثرات اب سیدھے اسپتالوں میں نظر آ رہے ہیں۔ شدید حبس اور ہوا بند ہونے کی وجہ سے شہری ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور زیادہ پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم کے باعث آج رات شہر میں ہلکی بوندا باندی کا 20% امکان بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کب ہوش میں آتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔